میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ صلیبیوں کو جنگ کرنے سے روک دو، شرائط پیش کرنے کے لیے نہیں۔ ہم کسی بھی قیمت پر یہ سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ تو جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا؟ ہمیں صرف ابراہم کو ہی نہیں، اس کی پشت پر موجود اس طاقت کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ صلاح الدین قید سے فرار ہو چکا۔ جیسے ہی ہم نے اس کے قبیلے پر حملہ شروع کیا، وہ تمہارے نام نہاد پنجے سے نکل گیا۔ طاقت قریب ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ سمجھوتا روکنے کے لیے فوراً محل پہنچنا ہوگا مجھے۔ یہی وہ آدمی ہے کہ جس کی تلاش تھی آپ کو۔ انہیں ان کی جنگ خود ہی لڑنے دیں۔ دشمن کے سامنے تم نے شاہین کی طرح برتاؤ کیا، مناسب مگر غلط وقت پر غلط قدم اٹھایا۔ تمہاری وجہ سے جنگ بڑھ چکی ہے صلاح الدین، تم نے سب کچھ خطرے میں ڈال دیا۔ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے وہی کیا، اور اس بات کا احساس سلطان معظم کو میں دے چکا ہوں، اور کسی کو حساب دینے کا میں پابند نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہارے لیے ایک چچا ہی رہوں گا، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ کم از کم ریاست کے ایک اچھے امیر ثابت تو ہو جاتے۔ شہزادے تو تم بن نہیں سکے، مگر تم مجھے اپنا دشمن بنا لو۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ دشمن اس سے مختلف ہے کیا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہاری غیر موجودگی نے دشمنوں کے پاس جا کر تمہاری رہائی کی بات کی۔ تمہارے قبیلے پر حملہ ہونے والا تھا، مگر میں نے انہیں روکا اپنی جان خطرے میں ڈال کر۔ مگر تم ریاست کو آگ میں جھونک رہے ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے قبیلے کو منتقل ہونا پڑے گا، اور اس جگہ پر میری اطاعت کرنے والے قبیلے آباد ہوں گے۔ میری غیر موجودگی میں آپ نے میرے علاقے کا سودا کر دیا۔ میں نے وہی کیا جو ریاست کے لیے ضروری تھا۔ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ تم دشمنوں کا شکار بن جاؤ گے۔ وہاں اگر میں نہ پہنچتا تو ایسا ہونے ہی والا تھا۔ میں نہ تو اپنے علاقے کو دشمن کا شکار ہونے دوں گا اور نہ ہی آپ کو قبضہ کرنے دوں گا۔ یہ تو تمہیں معاہدے کو پھاڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے قبیلے سے اپنے سپاہی واپس بلوا لیے ہیں۔ اب جب کہ تم نے معاہدے کے نتائج کی ذمہ داری لی ہے تو جاؤ پھر خود بچا لو۔ ہوشیار رہو سپاہیوں، یہاں گھات ہو سکتی ہے۔ ہوشیار سپاہیوں، ہم پر حملہ ہو گیا ہے۔ ہم آ گئے ہیں بھائیوں۔
Selahattin. Vay! Vay! Selahattin! Selahattin. Hadi gidelim. Güzel. Bismillah. Bismillah. İnşallah, inşallah. İnşallah baba. Ferhat gazilere geldi.
Rabia, bacım. Eyüp! Dikkat. Haydi, haydi. Eyüp! Fatma iyi misiniz? Fatma, Rabia. Yusuf! Yusuf! Oğul. Baba. Haydi gel. Gel. Haydi. Gel bacım gel. Haydi haydi. Gel. Haydi. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम एक अमीर हो, सिलाउद्दीन कोई डाकू नहीं। सुल्तान सिलाउद्दीन से कहता है, तुम मेरे सामने इस कदर बदतमीज़ी का मुजाहरा कैसे कर सकते हो? सिलाउद्दीन सुल्तान से कहता है, तो क्या मैं ये सब होने के बावजूद चुप रहता? सुल्तान सिलाउद्दीन से कहता है, ये जवाब देने का मुनासिब तरीका नहीं था। सिलाउद्दीन कहता है कि उसे यही ज़बान समझ आनी थी। सुल्तान कहता है कि तुमने उसकी नहीं मेरी बेअदबी की है। सिलाउद्दीन तुमने मेरी बेअदबी की है। तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप नहीं सुल्तान है। सिलाउद्दीन कहता है कि मुझे आपका हर हुक्म कबूल है सुल्तान मोहतरम, मुझे आपका हर हुक्म कबूल है। सिलाउद्दीन कहता है, मगर ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि खून पसीने बहाकर आबाद किए मेरे कबीले को आप लोगों दूसरों के हवाले कर दें। सुल्तान कहता है, तो क्या तुम इस तरह अपने कबीले का दफा करोगे? हर वाक़े पर गुस्से का इजहार करके तुमने खुद को ये रास्ता चुना। सिलाउद्दीन, उन लोगों की और उस इलाके की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। सिलाउद्दीन, अब क्या होगा? अब तुम सलेबी फौज का मुकाबला कैसे करोगे? सिलाउद्दीन कहता है, ओराम एक ताकत और उसकी खुफिया इरादों को बेनकाब करके इसे तबाह कर दूंगा। सिलाउद्दीन कहता है सुल्तान को, फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सुल्तान कहता है सिलाउद्दीन से, जो कुछ तुम कह रहे हो वो महजा एक इत्तफाक है, मैं ये साबित करूंगा सुल्तान मोहतरम। सिलाउद्दीन कहता है, ओराम के मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात का मुंतज़िर हूँ मैं। सुल्तान आगा, जैसे ही वो मालूमात मासूल होगी मैं अपना इक़दाम करूँगा। सुल्तान कहता है, अपने दावे को जल्द साबित करो। सिलाउद्दीन, अपने दावे को जल्द ही। मुआहदे को तुम फाड़ चुके हो। सिलाउद्दीन, मुआहदे को तुम फाड़ चुके हो। आज के बाद से सलेबी फौज भी जो भी खून खराबा करेगी इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। सिलाउद्दीन सुल्तान सिलाउद्दीन से कहता है, और तुम जानते हो एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारी ना निभाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ती है। सिलाउद्दीन सुल्तान को देख रहा होता है और सुल्तान सिलाउद्दीन को देखता है और दूसरी जानिब मादूद को दिखाते हैं कि वो सिलाउद्दीन का बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही सिलाउद्दीन बाहर आता है तो मादूद उसके सामने ठहर जाता है और उससे कहता है, दुश्मन के सामने तुमने शाहीन की तरह बर्ताव किया। सिलाउद्दीन, मुनासिब मगर गलत वक्त पर गलत इक़दाम उठाया तुमने। तुम्हारी वजह से जंग बढ़ चुकी है। सिलाउद्दीन, तुमने सब कुछ खतरे में डाल दिया।
صلاح کہتا ہے مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے وہیں کیا اور اس بات کا حساب سلطان معظم کو دے چکا ہوں اور کسی کو حساب دینے کا پابند نہیں۔ مودود کہتا ہے میں نے سوچا تھا اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہارے لیے ایک چچا ہی رہوں گا، مگر تم نے ایسا نہ کیا صلاح الدین، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ کم از کم ریاست کے ایک اچھے امیر ثابت ہو جاتے، شہزادے تو تم بن نہیں سکے صلاح الدین، مگر مجھے تمہیں دشمن بنایا۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ دشمنی سے مختلف ہے کیا؟ صلاح الدین مودود کو کہتا ہے۔ مودود کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ تمہاری غیر موجودگی میں دشمنوں کے پاس جا کر تمہاری رہائی کی بات کی صلاح الدین۔ تمہارے قبیلے پر حملہ ہونے والا تھا مگر میں نے انہیں روکا اپنی جان خطرے میں ڈال کر، مگر تم ریاست کو آگ میں جھونک رہے ہو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا صلاح الدین، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے قبیلے کو منتقل ہونا پڑے گا اور اس جگہ پر میری اطاعت کرنے والے قبیلے آباد ہوں گے اور ان کا سربراہ کارتاگین ہوگا، سرداروں کا سردار ہوگا وہ۔ صلاح الدین کہتا ہے میری غیر موجودگی میں آپ نے میرے علاقے کا سودا کیا۔ مودود کہتا ہے میں نے وہی کیا جو ریاست کے لیے ضروری تھا۔ مٹھی بھر لوگوں کے سامنے تم دشمنوں کا شکار بن جاؤ گے، وہاں اگر میں نہ پہنچتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ صلاح الدین کہتا ہے میں نہ تو اپنے علاقے کو دشمن کا شکار ہونے دوں گا اور نہ ہی آپ کو قبضہ کرنے دوں گا۔ مودود سر ہلاتے ہوئے صلاح الدین کو کہتا ہے یہ تو تمہیں معاہدے کو پھاڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے قبیلے سے اپنے سپاہی واپس بلوا لیے ہیں، اب جب کہ تم نے معاہدے کے نتائج کی ذمہ داری لی ہے تو جاؤ پھر خود بچا لو۔ اور مودود صلاح الدین کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور صلاح الدین وہاں سے چلا جاتا ہے اور مودود اس کے پیچھے دیکھتا ہے اور دوسری جانب دکھاتے ہیں گرگور احرام کو کہتا ہے کہ میں نے کہا بھی تھا کہ ہمیں کوئی معاہدہ نہیں کرنا۔ احرام میں نے کہا بھی تھا کہ ہمیں کوئی معاہدہ نہیں کرنا۔ ہتھیلی جتنے قبیلے کے ذریعے ہمیں للکار رہا ہے۔ گرگور احرام کو کہتا ہے کہ اب میری باری ہے، میں بتاؤں گا اسے للکارنے کا مطلب۔ میں غصے سے کہتا ہے، گرگور کہتا ہے کہ میں اب اسے بتاؤں گا کہ للکارنا کسے کہتے ہیں۔ احرام گرگور کو کہتا ہے کہ صلاح الدین کے قبیلے کو گھراؤ اور جہنم بنا دو۔ گرگور کو کہتا ہے، گرگور احرام کو غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور احرام کہتا ہے خاص طور پر صلاح الدین کو ختم ہو جانا چاہیے۔ گرگور کو کہتا ہے اب وہ ہمارے لیے کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو چکا ہے، کیوں تم سے جو کچھ کہا ہے اس وجہ سے، یا پھر گرگور احرام کو کہتا ہے کوئی خفیہ منصوبہ بنائے بیٹھے ہو۔ احرام کا سپاہی گرگور کو دیکھتا ہے اور احرام ہنستا ہے اور کہتا ہے ظاہر ہے کہ بالکل نہیں، اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں گرگور میرے سامنے۔ صلاح الدین اگر مٹ جاتا ہے تو اس کا قبیلہ بھی مٹ جائے گا گرگور، تو اس کا قبیلہ بھی مٹ جائے گا، میرا واحد مقصد یہی ہے میرا۔ اور گرگور اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے ہو جائے گا۔ اور گرگور اور احرام ادھر ادھر دیکھتا ہے اور گرگور کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ قبیلے کے آس پاس سپاہی تعینات کر دیے جائیں فوراً، سانس لینا مشکل کر دو، صلاح الدین کی جانب سے کوئی حرکت نظر نہ آئے مجھے، جو حکم جناب۔ سپاہی کہتا ہے گرگور کو جو حکم جناب۔ گرگور ادھر ادھر دیکھتا ہے اور احرام ہنستا ہے۔ گرگور پھر صلاح الدین کے قبیلے کی جانب غصے سے دیکھتا ہے اور دوسری جانب سلطان کو دکھاتے ہیں کہ وہ مودود سے بات کر رہا ہوتا ہے اور مودود کو کہتا ہے صلاح الدین کا قبیلہ وہیں رہے گا، اتنی بڑی سلطنت ہتھیلی جتنے قبیلے کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ مودود سلطان سے کہتا ہے، سلطان کہتا ہے میں صلاح الدین سے بات چیت کر چکا ہوں مودود، ذمہ داری کا احساس ہے اسے۔ مودود سلیبیوں کو گھٹنے پر لانے کے لیے حملہ کرنے والا ہے وہ۔ مودود کہتا ہے کہ مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ سلطان۔ آقا سلطان اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
آقا سلطان، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یا تو آپ کو وہ قبیلہ منتقل کرنا ہوگا یا میں کروں گا اور وہاں اپنے وفادار قبیلے کو ٹھہراؤں گا۔ سلطان نیچے دیکھتا ہے اور مادود کو کہتا ہے کہ مادود قبیلیوں کے اتحاد کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی ہمیں۔ مادود سلطان کو دیکھتا ہے اور سلطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ مگر اب میں اس مسئلے کو جڑ سے حل کروں گا۔ مادود کہتا ہے کیا کریں گے آپ سلطان؟ سلطان کہتا ہے عصمت خاتون سے اتحاد کروں گا میں، عصمت خاتون سے۔ اگر میں عصمت خاتون کا ساتھ دیتا ہوں تو ہمیں تو تابوروار باقی قبیلے ایک پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں گے، میرے پرچم تلے خود کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پرچم تلے۔ مادود کہتا ہے سلطان سے اس کی ضرورت نہیں ہے آغا سلطان، میرا پرچم بھی سلطنت کا ہی پرچم ہے۔ سلطان کہتا ہے کسی اور کا پرچم نہیں مادود کہتا ہے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے آغا، آپ کو بتائیں، میں خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دوں گا۔ سلطان کہتا ہے جب میرا بھروسہ کھو بیٹھو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ مادود سلطان کی طرف دیکھتا ہے اور سلطان کہتا ہے اصل میں تمہیں بتاؤں، عصمت خاتون سے اتحاد سے ہمیں بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ تمہیں پریشانی کی کوئی کیوں ہو رہی ہے جب تم میرے پرچم کو اپنا پرچم قرار دیتے ہو؟ مادود کہتا ہے یقیناً ایسا ہی ہے لیکن میں کارتاگین کو اپنی محتاطی میں لے چکا ہوں سلطان۔ ہماری ایپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔ خان سے فراغت کے بعد بڑی چچی نے عالیہ کو چھپی کے جہیز کے 5 جوڑے سینے کے لیے دیے۔ وہ دوپہر کے وقت کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ بڑی چچی ہر وقت اداس رہتی، اس کا کسی کام میں جی نہ لگتا۔ بڑے چچا کو جگتے ہی چھپی کو پاکستان کا خیال ستانے لگتا۔ دراصل وہ چچا کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ اس طرح کبھی وہ انگریزوں کو گالیاں دیتی تو اماں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ آخر وہ تھک ہار کر عالیہ کے پاس آ جاتی اور کہتی کہ یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں، لیکن اسے کچھ نہ بتایا جاتا۔ بڑے چچا کے سر میں درد تھا۔ بڑی چچی نے کریامن بوا سے کہا کہ جلدی سے صحن میں پلنگ بچھا دو۔ کریامن بوا برآمدے میں ایک طرف کھڑے ہوئے پلنگ اٹھا کر آنگن میں بچھانے لگی۔ بڑے چچا جمیل بھیا کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ عالیہ کو اس بات کا افسوس تھا کہ باپا اپنے بیٹے سے بات ہی نہیں کرتا۔ جمیل بھیا کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ بڑے چچا نے کہا کہ مسلم لنگیوں کو تو انگریز بہادر کے دفتر میں ملازمت مل جاتی ہے۔ جمیل بھیا جواب دیتے ہیں کہ جب کانگریسی سفارش کر دیتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے۔ اس طرح باپ بیٹے ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں۔ عالیہ جمیل بھیا کو ملازمت بھری نظروں سے دیکھتی ہے اور چچا کا آہستہ آہستہ سر سلہانے لگتی ہے۔ عالیہ بڑے چچا کا پلنگ باہر چبوترے پر بچھوا دیتی ہے۔ دراصل اسے بات سے ڈر لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر 2 مختلف سخت نظریات والوں کا ایک جگہ جمع ہونے سے بات نہ بڑھ جائے۔ اسی دوران گلی میں کانگریسی بچوں کے جلوس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ گاندھی جی اور جواہر لال نہرو زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں اور ہندوستان نہیں بٹے گا کا شور ہوتا ہے۔ بڑے چچا یہ سن کر مسکراتے ہیں۔ چھپی کو یہ سب کچھ پسند نہیں آتا۔ وہ اس جلوس کے مقابلے میں مسلم لیگ بچوں کا جلوس نکلوانے کے لیے برقع اوڑھے گھر سے نکل جاتی ہے۔ اندھیرا چھا جانے کے بعد وہ گھر واپس لوٹتی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ اور سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے۔
اور کہتی ہے کہ میں نے ایک ایسا شاندار جلوس تیار کرایا ہے کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ مشعلیں میں نے تیار کی ہیں، وہ محل کے تمام لڑکوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب بڑے چچا اس جلوس کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد جلوس قریب آ جاتا ہے، بچے بڑے زور زور سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، بن کے رہے گا پاکستان۔ عالیہ چھت کے بنڈیرے سے جھک کر گلی میں جھانکنے لگتی ہے۔ چھپی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور عالیہ کے برابر کھڑی ہو کر نیچے گلی میں آدھی لٹک جاتی ہے اور کہتی ہے کیسا شاندار جلوس ہے، جلوس دیکھ کر تو بڑے چچا جل کر خاک ہو گئے ہوں گے۔ یہ سن کر عالیہ کہتی ہے کہ چھپی کیسی باتیں کرتی ہو، اب پتہ چلا گیا تم لیک وگی نہیں، صرف بڑے چچا کو جلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس بات پر وہ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جلوس گلی کے موڑ پر غائب ہو جاتا ہے۔ تھکی تھکی سی چھپی عالیہ کے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور عالیہ سوچتی ہے کہ کتنے دن چھپی سب کو جلانے یہاں بیٹھی رہے گی، آخر ایک دن شادی کے بعد اسے اپنے گھر جانا ہے، نہ جانے اسے اپنے گھر میں محبت ملے گی یا نہیں، کیا وہاں بھی وہ سب سے بدلہ چکانے کے طریقے ایجاد کر کے زندگی گزارے گی۔ عالیہ کو چھپی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اتنے میں کریامن بوا کی آواز آتی ہے کہ عالیہ اور چھپی بیٹا نیچے آؤ، کھانا تیار ہے۔ چھپی کو کچھ خبر بھی نہیں تھی کہ یہ جہیز کے کپڑے میرے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی شادی اور اس کے بعد اپنے مقدر سے بے خبر گھر میں ہر طرف شور مچائے پھرتی۔ اسے تو اپنے کانگریسی چچا کو دیکھتے ہی پاکستان بن جانے کا خیال آنے لگتا۔ وہ پاکستان کے بننے کے حق میں تھی، اس لیے وہ اپنے چچا کا کانگریس سے تعلق کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی انگریزوں کے بارے میں بھی ایسی سخت زبان استعمال کرتی کہ اماں بھی پریشان ہو جاتی، کیونکہ اماں کچھ حد تک انگریزوں کی حامی تھی۔ گھر کے وہ تمام لوگ جو اس کے نظریات و خیالات کے مخالف تھے، جب تک ان پر غصہ نہ نکالا لیتی اس سے آرام نہ آتا۔ جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر تھک جاتی تو عالیہ کے پاس آ بیٹھتی اور اس سے پوچھتی، اے باجی یہ کس کے کپڑے سی رہی ہو؟ یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ کون پہنے گا؟ وہ بڑے ناز و انداز سے پوچھتی ہے، لیکن اسے کچھ نہ بتایا جاتا۔ چھپی مسلم لیگ کی حامی تھی۔ گلی میں کانگریسی بچوں کا جلوس دیکھ کر وہ پھر گئی۔ جلوس کے جانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس جلوس کے مقابلے میں آج ہی مسلم لیگ بچوں کا جلوس نہ نکالا تو میرا نام چھپی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ برقع اوڑھے گھر سے نکل گئی۔ شام کے بعد وہ گھر لوٹی تو اس نے عالیہ سے کہا، اے باجی میں نے ایسا زبردست جلوس تیار کرایا ہے کہ اسے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ اس جلوس کے تیار کرنے میں میں نے بڑی محنت کی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جلوس یہاں سے گزرے گا، خود ہی دیکھ لینا کہ کتنا شاندار جلوس ہے۔ اس جلوس کے لیے ازارہ کی ماں نے جھنڈا تیار کیا ہے، طاہرہ کی ماں نے ایک بوتل مٹی کا تیل دیا ہے تاکہ جلوس کے دوران مشعلیں روشن رہیں، اور روشنی کے لیے مشعلیں میں نے تیار کی ہیں، اور ساتھ ہی محل کے تمام لڑکوں کو بھی اس جلوس میں حصہ لینے کے لیے جمع کر دیا ہے۔ غرض وہ اپنی کارکردگی اور دوسرے لوگوں کی دیکھیں گے تو ان پر حقیقت کھل جائے گی کہ پاکستان کے حق میں بے شمار لوگ یہاں موجود ہیں۔
میں نے تمام لڑکوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ میرے دروازے پر آ کر خوب زور و شور سے نعرے لگانا۔ وہ بغیر رکے یہ سب کچھ کہہ جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا برقع اتارا اور جلوس کے انتظار میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اس وقت وہ بہت خوش تھی۔ تحریک پاکستان کے دوران ایک ہی گھرانے کے افراد مختلف پارٹیوں سے وابستہ تھے۔ خدیجہ مستور کے ناول آنگن میں بھی باپ کانگریس کے ساتھ ہے تو بیٹا مسلم لیگ کا طرفدار۔ ہر شخص اپنی نظریاتی پر ڈٹا ہوا ہے اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باپ بیٹے کی بات چیت تک بند ہے۔ یہ دیکھ کر عالیہ سخت پریشان ہے کہ یہ کیسا بیٹا ہے کہ محض سیاسی و مخالفت کی وجہ سے اپنے سگے باپ سے بات تک نہیں کرتا۔ تحریک پاکستان میں حصہ لینے کی وجہ سے جمیل کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس نے ماں سے کہا کہ سرکاری دفتروں میں سیاسی لوگوں کا گزارا مشکل ہے۔ یہ سن کر اس کے باپ نے کہا کہ مسلم لیگیوں کی کھپت تو انگریز بہادر کے دفتر میں ہوتی ہے۔ جمیل نے جواب دیا، آپ کا خیال غلط ہے۔ جب کانگریسی سفارش کریں تب نوکری ملتی ہے۔ غرض اس طرح دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے پر طنز کر کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں۔ گلی میں کانگریسی بچوں کا جلوس نکلا ہوا تھا۔ وہ بڑے زور سے نعرے بازی کر رہے تھے۔ بڑے چچا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اماں سے نہ رہا گیا۔ وہ بول پڑی کہ پہلے ہمیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ ہندوستان ایک رہے یا اس کی تقسیم ہو، یعنی آزادی مل جانے کے بعد آئندہ کے انتظام کے لیے مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا آسان ہے، اور ہندوستانی لوگوں کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انہیں حکومت چلانے کا طریقہ بھی آئے، کیونکہ حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کانگریسی بچوں کے جلوس کے مقابلے میں چھپی نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی مسلم لیگ بچوں کا جلوس نکلوا کر دم لوں گی۔ چنانچہ وہ برقع اوڑھے گھر سے نکلی۔ بڑی محنت سے تمام مسلم لیگ بچوں کو اکٹھا کیا، اس کے لیے مشعلیں بنائے۔ جلوس کی مکمل تیاری کرانے کے بعد وہ گھر لوٹی تو وہ بہت ہی خوش تھی۔ کوئی بھی اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی کیونکہ اس نے جلوس کے بدلے جلوس کا فوری جواب دیا تھا، اور یہ جلوس اس کی کوشش کی وجہ سے نکل رہا تھا، اس لیے اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ چھپی کی کوشش سے نکلنے والا مسلم لیگ بچوں کا جلوس جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو بچے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ جلوس کی مکمل تیاری کرانے کے بعد وہ گھر لوٹی تو وہ بہت ہی خوش تھی۔ کوئی بھی اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ اس نے جلوس کے بدلے جلوس کا فوری جواب دیا تھا، اور یہ جلوس اس کی کوشش کی وجہ سے نکل رہا تھا، اس لیے اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ چھپی کوشش سے نکلنے والا مسلم لیگ بچوں کا جلوس جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو بچے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، ہم پر یہ چھوٹی چھوٹی دھوتیاں باندھنے والے اور چوٹی رکھنے والے یعنی ہندو حکومت نہیں کر سکتے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمیں ایک علیحدہ ملک پاکستان چاہیے جہاں ہماری اپنی مرضی کی حکومت ہو۔ کمرے میں سوئی نجم پھوپھی کے خراٹے چھت سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ بڑی چچی سب
سے بے نیاز تخت پر بیٹھی سبزی چھیل رہی تھی۔ سرکاری دفتروں میں نااہل لوگوں کا گزارا مشکل ہی سے ہوتا ہے۔ اگر میرے دروازے کے پاس سے جلوس نکلا تو اینٹیں ماروں گی۔ پہلے تو جب بیٹیاں گھروں سے نکلتی تو 2-4 مائیں ساتھ ہوتی۔ چھپی بھاگتی ہوئی آئی اور عالیہ کے برابر کھڑی ہو کر نیچے گلی میں آدھی لٹک گئی۔ جمیل اور بڑے چچا مختلف سیاسی نظریات کے حامل پارٹیوں سے وابستہ تھے۔ جمیل مسلم لیگ جبکہ بڑے چچا کانگریسی